सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए। अस्सलाम वालेकुम, आप देख रहे हैं बोल्ड रिपोर्ट्स और मैं हूं बतूल राजपूत। आज मेरे साथ हाफिज़ नईमुर रहमान साहब हैं, अमीर जमात इस्लामी। इनका इंटरव्यू इसलिए अहम है क्योंकि 2023 के मेयर के इलेक्शन में ये मेन चैलेंजर थे और फिर 2024 के इलेक्शंस में इन्होंने अपनी सीट गिव अप की, एक जीती हुई सीट PS 129 इसलिए गिव अप की कि उन्हें लगा कि इसमें इरेगुलरिटीज़ हैं तो वो इस सीट नहीं रखना चाहते थे। ये एक ऐसी मूव है जो शायद इनके फॉलोअर्स ने पसंद नहीं की हो। और उनका इंटरव्यू इसलिए भी अहम है कि आमतौर पे जमात इस्लामी पे ये क्रिटिसाइज़ किया जाता है कि जो भी सियासत जमात इस्लामी करती है वो इंटरनेशनल रिलेशन से मुतालिक होती है, इज़राइल के ख़िलाफ़, अमेरिका के ख़िलाफ़। लेकिन डोमेस्टिकली जमात इस्लामी क्या करे? रिसेंट टाइम्स हमने देखा कि हाफिज़ नईमुर रहमान साहब सोशल मीडिया पे भी बहुत एक्टिव हैं, बहुत बड़े नाक़िद हैं कराची की हुकूमत में हुकूमत के, और जो इस वक्त जंग चल रही है अमेरिका, ईरान और इसराइल की, उसमें जमात इस्लामी का पॉइंट ऑफ व्यू क्या है? क्योंकि वो स्टैंस जिसके ऊपर इंटरनेशनली इस वक्त डिस्कशन हो रही है उस पर बहुत क्लैरिटी से जमात इस्लामी के माजी में भी जो रहनुमा थे और अब भी बहुत तफसील से बात करते रहे हैं। बहुत शुक्रिया हाफिज़ भाई, आप मुझे ज्वाइन करें। इट वॉज़ अ मच अवेटेड इंटरव्यू, लेकिन इस इंटरव्यू का वक्त आने तक बहुत सारी खबरें हैं जो हमारे पास इकट्ठी हो गई हैं। अच्छा, पहले तो जंग पे बात करेंगे। जमात इस्लामी इस पॉइंट ऑफ व्यू को कैसे लेती है कि अगर एक जंग छिड़ गई है और पाकिस्तान जिस तरह डिप्लोमेटिकली इसको हैंडल कर रहा है, क्योंकि एक एतराज़ ये उठ रहा है कि पाकिस्तान, एक सोशल मीडिया पे ओपिनियन है कि पाकिस्तान एक बहुत क्लियर स्टैंड्स ले रहे, बिल्कुल वैसे जैसे ईरान ले रहा है, और कुछ लोग तारीफ़ करें कि हाँ जो डिप्लोमेटिकली दरमियाना रास्ता है ठीक है। मेरे हिसाब से ये है कि जो बात करनी चाहिए वो तो बहुत क्लियर होनी चाहिए। मतलब अमेरिका ने अगर हमला किया है तो उसके नाम के साथ पाकिस्तान का जो नैरेटिव बिल्ड होना चाहिए कि अमेरिका और इसराइल ही इसमें ऑफेंडर है ना, उन्होंने ऑफेंड किया है ना, उन्होंने हमला किया है, इन्वेड करने की कोशिश कर रहे हैं। और इसराइल ने 80-90 हज़ार इंसानों का जेनोसाइड किया है फ़लस्तीन में, और अमेरिका पूरी तरह से उसके साथ खड़ा रहा है। तो पाकिस्तान की जो ख़ारजा पॉलिसी की बुनियाद है, एक तो वो आज़ादी और ख़ुद मुख्तारी पे होनी चाहिए, ना कि इस बात पर कि आप अगर इसको बुरा कहेंगे तो बुरा मान जाएगा और उसके नतीजे में हमारा इक़्तिदार चला जाएगा। तो हमारे एक पोजीशन तो ये है कि ईरान पर जब अटैक हुआ है और नाजायज़ हुआ है तो नाम लेकर उनको कंडेम करना चाहिए। बहरहाल पाकिस्तान ने मौक़िफ़ रखा है, इस अटैक को कंडेम किया है, ईरान की हिमायत की है। ईरान के लोग भी और उनके डिप्लोमेट्स और उनकी हुकूमत पाकिस्तान का शुक्रिया भी अदा कर रही है, उनसे कोलैबोरेट भी कर रही है, जो एक अच्छी बात है। यानी डिप्लोमेटिकली अब पाकिस्तान अगर इस बात की कोशिश कर रहा है कि खलीजी रियासतों और ईरान के दरमियान झगड़ा ना बढ़े और ये एक पेज पर आ जाएं, और अगर पाकिस्तान ये कोशिश कर रहा है कि जंगबंदी हो तो इसे अप्रिशिएट करना चाहिए। लेकिन जहाँ तक इस बात का ताल्लुक़ है कि अगर कोई ये समझता है कि अमेरिका के मौक़िफ़ के एतबार से अमेरिका के ख़िलाफ़ ना जाने से कोई अमेरिका से हमें फ़ेवर मिल जाएगा, तो वो नहीं मिलेगा। इसलिए कि ये बात बहुत क्लियर है कि इसराइल पाकिस्तान को किसी भी सूरत में कबूल नहीं करता, और पाकिस्तान का जो न्यूक्लियर प्रोग्राम है वो अमेरिका को भी पसंद नहीं है, इसराइल को भी पसंद नहीं है, और पाकिस्तान के ऊपर इनकी नज़रें हैं। लिहाजा वक्ती तौर पर अगर आप कोई चीज़ कर भी लेंगे तो अल्टीमेटली आपको जो है वो ये सब कुछ फेस करना है और पूरी कौम को करना है, इसलिए तैयारी उसी हिसाब से होनी चाहिए। अच्छा, एक और फॉरेन पॉलिसी के हवाले से सवाल। रिसेंटली भी जो पाकिस्तान के मजहबी रहनुमा है वो फ्रीक्वेंटली मुलाकातें करते रहे हैं अफगानिस्तान की लीडरशिप से, और ये समझा जाता है कि जो मजहबी एंगल है उसका मस्बत इस्तेमाल इन चीज़ों को सॉर्ट कर सकता है। मौलाना फजल रहमान भी ऐसा समझते हैं और लोग भी, आप क्या समझते हैं? हर तरीक़ा इख्तियार करना चाहिए अफ़गानिस्तान के साथ अमन कायम करने और दहशतगर्दी से बचने के लिए। अफ़गानिस्तान का जो इशू है वो बहुत वाज़ेह है। यानी पाकिस्तान ने तो अफ़गानों और अफ़गान अवाम की पूरी तरह से सरपरस्ती की है। 40-45 साल हमने मेहमान बनाकर उनको रखा है, और हमें इस पर कोई शर्मिंदगी नहीं है, इसलिए कि जब रूस वन ऑफ द सुपर पावर्स था और वो इन्वेड कर रहा था, और वो फिर सिर्फ अफ़गानिस्तान में उसको रुकना नहीं था, उसे पाकिस्तान पहुँचना था, तो वो तो उस वक्त का अमेरिका और रूस एक जैसे थे ना। तो उस वक्त अगर पाकिस्तान ने अफ़गानों की मदद की और स्ट्रेटेजिक मदद भी की और उनकी मेज़बानी भी की, तो पूरी पाकिस्तानी कौम के लिए कोई शर्मिंदगी का बाइस नहीं, हमने ठीक किया बिल्कुल। लेकिन उसके बाद जो मुख्तलिफ फेजेज़ आए,
اس میں بھی پاکستان کی پالیسیوں میں جو شفٹ آیا وہ 2001 میں آیا، اور وہ جو امریکی جنگ تھی اس میں پاکستان غیر ضروری طور پر انوالو ہوا. بات تو کی سب سے پہلے پاکستان، لیکن سپورٹ فراہم کی پوری طرح امریکہ کو. اور اس وقت مشرف صاحب نے یہ کہا تھا کہ ہمیں اسٹون ایج میں لے جائیں گے. آج ٹرمپ نے کہا ہے نا کہ ہم اسٹون ایج میں لے جائیں گے. یہ کون لوگ ہیں جو پوری دنیا کو دھمکیاں دیتے ہیں کہ ہم آپ کو اسٹون ایج میں لے جائیں گے؟ یہ دہشت گرد ہیں جو یہ بات کرتے ہیں، انٹرنیشنل دہشت گرد ہیں. اور اگر وہ امریکہ ہیں تو ہم اس لیے تھوڑی خاموش رہیں گے کہ وہ امریکہ ہیں. تو ہمیں دھمکی دی، انہوں نے 7 مطالبے کیے، 7 کے 7 مشرف صاحب نے مان لیے، اور اس کے نتیجے میں پاکستان کے حالات کا بیڑا غرق ہو گیا. 150-200 بلین ڈالر کا ہمیں نقصان ہو گیا، لاکھ سے زیادہ ہماری شہادتیں ہو گئیں، سویلین اور فوجی شہید ہوئے، بم دھماکے ہوئے، بھارتی را آ کر ہمارے سر پر آ کر بیٹھ گئی، اور جو ہے بلیک واٹر آ گئی. لیکن اس وقت جس طرح کا نظام ہے افغانستان میں، اب دیکھیں اس کے بعد پھر ظاہر مختلف فیزز سے گزرے. اب جو اس وقت پوزیشن ہے، اس وقت افغان حکومت کی بنیادی ذمہ داری ہے کہ وہ اپنی سرزمین کو پاکستان میں دہشت گردی کے لیے استعمال نہیں ہونے دے، اور اس پر پاکستانی حکومت کا موقف بالکل درست ہے. وہ بالکل اس لیے کہ ہم نہیں افورڈ کر سکتے نا کہ کوئی آئے ہماری سرحدوں کو پار کرے اور اس کے بعد ہمارے جو ہے وہ سویلینز کو اور ہمارے فوجی افسران کو اور سپاہیوں کو نشانہ بنائے اور دہشت گردی کرے. یہ تو ہو ہی نہیں سکتا. اب یہ بات جب ان سے کی جاتی ہے تو ظاہر ہے اس کے نتیجے میں ان کے پاس اپنے جواز ہوتے ہیں، ان کے پاس اپنے مسائل ہیں. لیکن اس پورے عرصے میں جب یہ ٹرسٹ ڈیفیسٹ پیدا ہوا تو انڈیا گھس گیا وہاں پر. افغانستان کی حکومت کو یہ سمجھنا چاہیے کہ انڈیا ان کا دوست نہیں ہو سکتا. یعنی یہ وہی انڈیا ہے نا جب افغان طالبان نے ٹیک اوور کیا تو سب سے پہلے انہوں نے اپنے جو ہے وہ سفارت خانے بند کیے. میں چاہتی ہوں آپ میں سوال پہ شارٹلی واپس آئیں، پھر ہم آگے بڑھیں گے. لیکن جو مذہبی نظام بطور کندہار لیڈرشپ وہاں پہ امپلیمنٹڈ ہے، اس کا تو اسلام سے تو بھی کوئی تعلق نہیں. پھر جو پاکستان کی مذہبی علماء ہے وہ اس میں کیا کردار ادا کر سکتے ہیں؟ ہر وہ فرد جو وہاں کوئی انفلوئنس رکھتا ہے اور اس جنگ سے ہمیں بچا سکتا ہے، اس لیے کہ اس جنگ کے نتیجے میں نقصان پاکستان اور افغانستان کے عوام کا ہے، کسی حکومت کا نہیں ہے. اور دہشت گردی سے ہمیں بچا سکتا ہے، اس کا استعمال ہونا چاہیے اور اسے اپنے آپ کو پیش کرنا چاہیے، چاہے وہ مذہبی لوگ ہوں چاہے وہ تاجر ہوں. دیکھیں بہت اہم لوگ ہیں. ایک تو قبائلی مشران ہیں، ان کو اگنور کر کے آپ یہ سیٹلمنٹ نہیں کر سکتے، اس لیے کہ ہمارا تو ہزاروں بہت بڑا بارڈر ہے نا جو ان کے ساتھ لگتا ہے. تو وہ جتنے مشر ہیں ان کو بلانا چاہیے. جو لوگ بارڈر ٹریڈ کرتے ہیں ان لوگوں کو بلانا چاہیے، اس لیے کہ وہ دونوں طرف کام کرتے ہیں. اسی طرح علماء کرام کو بلانا چاہیے. اگر یہاں کے علماء کرام اس وقت ان کو ظاہر ہے کہ افغان طالبان کی طرف سے اس طرح سے پذیرائی نہیں مل رہی ہے جتنا ہونا چاہیے تھا، تو پھر ہمیں بین الاقوامی سطح پر علماء کرام کی ایسی تنظیمیں موجود ہیں جن کو انوالو کرنا چاہیے. تو اس لیے جو کر سکتے ہیں وہ کرنا چاہیے. سب سے اہم بات یہ ہے کہ اس ریجن میں پیس آئے گا تو اس میں پاکستان کا بھی فائدہ ہے، افغانستان. ٹھیک ہے حافظ صاحب، تھوڑا آگے بڑھتے ہیں. ریسنٹلی گورنمنٹ نے پیٹرول 137 روپے بڑھایا اور ڈیزل 184 روپے مہنگا کیا. آپ خود مڈل کلاس طبقے کو ریپرزینٹ کرتے ہیں. یہ جو میسو پرائس ہائیک ہے، گورنمنٹ اس کو جسٹیفائی کر رہی ہے، وہ کہہ رہی ہے کہ دس از دا بیسٹ دیٹ وی کڈ ڈو فار پبلک. بالکل غلط بیانی سے کام لینا ہے، جھوٹ بول رہے ہیں، صاف صاف بات ہے. اس کی وجہ یہ ہے کہ ان سے پوچھیں نا کہ اس جو انہوں نے اب قیمت کر دی ہے 487 روپے پیٹرول کی اور 520 روپے ڈیزل کی، تو اس میں پیٹرول کی پرائس کیا ہے؟ آپ کو معلوم ہونا چاہیے کہ 160 روپے کی اب لیوی پیٹرول کی پرائس میں فی لیٹر انہوں نے عائد کر دی ہے. رات کو بھی جو انہوں نے پیٹرول کی پرائس بڑھائی ہے، اس پرائس میں لیوی بھی بڑھائی ہے. میں یہ پوچھنا چاہتا ہوں کہ لیوی بڑھانے کا کیا طریقہ ہے؟ اس کا تو پیٹرول کی پرائسز سے کوئی تعلق ہی نہیں ہے. وہ تو آپ ساری ٹیکس کلیکشن جو ایف بی آر کو کرنی چاہیے، اس کے جرائم جو ہیں ایف بی آر کے یا حکومت کے جرائم کے، وہ ٹیکس وصول نہیں کر پا رہی ہے بڑے بڑے لوگوں سے، وہ مڈل کلاس پہ کیوں ڈال رہی ہے؟ غریب لوگوں پہ کیوں ڈال رہی ہے؟ پاکستان میں 2.5 کروڑ موٹر سائیکل ہیں، ٹھیک ہے، 2.5 کروڑ موٹر سائیکلوں میں سے اگر 1 کروڑ بھی چلتی ہیں تو آپ غریب سے، طالب علم سے، بائکیاں چلانے والے سے، فوڈ سپلائی کا کام کرنے والے سے. وہ کہہ رہے ہیں کہ ہم سیلریز نہیں لے رہے. میری تتار سے بات ہوئی، انہوں نے کہا ہم سیلریز نہیں لے رہے، ہم نے 60% فیول کم کر دیا ہے، ہم نے سہولتیں کم کر دی ہیں، ہم نے پروٹوکولز کو شارٹ کر دیا ہے. نہیں، اداکار سے کہیں، جن صاحب نے آپ سے یہ بات کہی ہے ان سے کہیں کہ آپ 1300 سی سی کا اعلان کریں کہ آج کے بعد 1300 سی سی سے بڑی گاڑی سرکاری کوئی استعمال نہیں ہوگی. کتنا پیٹرول بچ جائے. وہ کہہ رہے ہیں کہ ہم نے 3 ہفتے عوام کو اس بوجھ سے بچایا. 3 ہفتے تک ہم نے کوشش کی کہ پرائسز نہ بڑھے. اب لیوی ختم کریں، پہلا کام. دوسری بات یہ ہے کہ جس وقت انہوں نے پہلی مرتبہ پرائس بڑھائی تھی اس وقت تو ہمارے پاس 28 دن کا اسٹاک موجود تھا. کس بنیاد پہ بڑھائی تھی؟ تیسری بات یہ ہے کہ پاکستان کو تو وہ سہولت بھی حاصل ہے الحمدللہ ایران کی طرف سے کہ ہمارے پاس تو اتنی رکاوٹیں بھی نہیں آ رہی ہیں، ٹھیک ہے نا. تو جب یہ سب چیزیں موجود ہیں تو یہ جو آپ نے پروٹوکولز 37 گاڑیاں لے کر شہباز شریف صاحب کراچی تشریف لائے، جو قوم سے کہہ رہے ہیں کہ آپ کے فائز شیاری کریں.
لاک ڈاؤن کرنے کی بات کر رہے ہیں, اور 26 گاڑیاں لے کر زرداری صاحب نواب شاہ میں عید کی نماز پڑھنے گئے. تو یہ تو ان کے حال ہیں, ان کے پروٹوکولز تو دیکھیے, ان کی گاڑیاں تو دیکھیے. ان کی گاڑی جو ہے نا 3 کلومیٹر فی لیٹر چلتی ہے, اور ہماری موٹر سائیکلیں اور بچوں کی اور ہماری جو گاڑیاں ہیں وہ اس طرح سے نہیں ہوتی. پاکستان میں تقریباً 40 لاکھ وہ گاڑیاں ہیں جو چھوٹی گاڑیاں ہیں, وہ مڈل کلاس لوگ استعمال کرتے ہیں. مولانا بلاول کا جو پروٹوکول ہے وہ بھی 10 گاڑیوں پہ محیط ہے. پروٹوکول ختم نہیں کریں گے, پولیس والے ساتھ رکھنا چھوڑیں گے نہیں, اپنی جو ہے وہ فری بجلی اور فری چیزیں بھائی دیکھیں یہ علامتی لیکن شاید ان کی دلیل یہ کہ وہ سیکیورٹی پرپسز کے لیے. اب بھائی جو حکمران خود اپنے آپ کو سیکیور محسوس نہیں کرتا وہ قوم کو کیا سیکیور کرے گا؟ اس لیے یہ جو باتیں ہوتی ہیں نا یہ سب باتیں ہی ہوتی ہیں. جس طرح قوم جو ہے نا, کیا کرنا چاہیے گورنمنٹ کو؟ گورنمنٹ کو کرنا چاہیے, میں بتاتا ہوں آپ کو, 160 روپے کی لیوی ختم کر دیں فوراً, ٹھیک ہے, اس سے تو 160 کم ہو گئے. اس کے بعد پیٹرول کی پرائز کو بڑھانے کے بجائے اس کو تو اور کم کر دیتے, ان حالات میں بھی کم کر سکتے تھے یہ. تو آپ دیکھیں اس کے نتیجے میں آپ کی دیکھیں دنیا میں, میں بتاتا ہوں آپ کو اس وقت دنیا میں کیا مسئلہ ہے. اس وقت جو سچویشن بن رہی ہے, پاکستان میں بزنس کے امکانات بڑھ گئے, اور یہ بھی بہت اہم بات ہے کہ پاکستان میں یہ جو کراچی کو تباہ کیا گیا ہے پچھلے 40 سال میں, اس کراچی کی تباہی صرف کراچی کی تباہی نہیں تھی, یہ انٹرنیشنل گیم تھا کسی اور کو. لیکن حافظ صاحب کیا وجہ کہ گورنمنٹ پلان کے ساتھ نہیں آتی؟ وہ کہتے ہیں کہ 129. میری والی بات تو سن لیں, بڑی امپورٹنٹ بات ہے. کراچی جو بتدریج تباہ ہو رہا تھا, وہاں جو بھتہ خوری دہشت گردی ہو رہی تھی, وہاں کا بزنس جو وہاں سے جا رہا تھا, وہاں جو قتل عام ہو رہا تھا, اس پورے میں صرف کوئی ہمارا لوکل ایشو نہیں تھا. انٹرنیشنلی لوگوں نے یہ چاہا تھا کہ کراچی کی جو پورٹ سٹی کی حیثیت ہے اور اس کی ڈیولپمنٹ ہے اس کو ڈیمیج کریں تاکہ کسی اور کی حیثیت بڑھے, اور وہ بڑھی, اور اس کے نتیجے میں ان کو ایک ایسا زون ملا پوری دنیا کے لوگوں کو جہاں انہوں نے ہر طرح کی عیاشیاں بھی کیں اور ہر طرح کے بزنس بھی کیے, اور وہاں پر بدامنی کبھی بھی نہیں ہوئی. پہلی مرتبہ یہ سچویشن فیس کرنی پڑ رہی ہے لوگوں کو, یعنی ہمیں ان حالات میں ڈالنے والوں کو پہلی مرتبہ بھگتنا پڑ رہا ہے. ہم یہ سمجھتے ہیں کہ ہمیں اپنی پالیسیوں کو آزاد رکھنا چاہیے, اور اس وقت بھی اگر ہم اپنا انفراسٹرکچر کو, اب دیکھیں اب کراچی کی پتہ نہیں آپ بات کریں گی نہیں کریں گی, لیکن اگر کراچی کا انفراسٹرکچر ٹھیک ہوتا تو اس وقت اتنے بڑے پیمانے پر انویسٹمنٹ پاکستان میں آتی کہ آپ حیران رہ جاتے ہیں. ہم بالکل کراچی پہ آ رہے ہیں, لیکن میں چاہتی ہوں کہ آپ بطور امیر جماعت اسلامی اور آپ کی جماعت کو یہ اعزاز حاصل ہے, اور میں بینگ اے جرنلسٹ اس بات کو اون کرتی ہوں کہ یو آر ون آف دا ریئرسٹ پولیٹیکل پارٹیز ان پاکستان جن کا مینیفیسٹو کمپلیٹ ہے. آپ لوگوں نے کوئی ایسا مسئلہ نہیں ہے جس کو اپنے تئیں بیان نہ کیا اور اس کا حل نہ دیا ہو. تو اگر آپ کے پاس اتھارٹی ہو تو وہ کون سے ایکسپینڈیچرز ہیں جو گورنمنٹ کو کم کرنے چاہیے؟ میں بتاتا ہوں, آئی پی پیز کو آپ کتنے پیسے دے رہے ہیں اس وقت, اس بجلی کے جو بناتے نہیں ہیں وہ کیپیسٹی چارجز. میں اس بجلی کی بات نہیں کر رہا کہ جو ناجائز طریقے سے ان سے معاہدے کیے ہوئے ہیں, چلو وہ تو ہیں ہی ہیں, اس کی پیمنٹ تو ہم کر رہے ہیں, لیکن جو بجلی بنتی نہیں ہے چونکہ ہماری 49,000 کی کیپیسٹی ہو گئی ان کی نالائقیوں کی وجہ سے, اور ساری حکومتیں شامل ہیں اس میں, کوئی ایک نہیں ہے, جس کی جتنی مدت ہے وہ اتنا ذمہ دار ہے. اور اس کے بعد یہ کہ جو بجلی بناتی نہیں اس کی کیپیسٹی چارجز ہم دیتے ہیں جو 2,000 ارب روپے تک ہے, ٹھیک ہے. یہ 2,000 ارب روپے کی پیمنٹ پاکستانی قوم کیوں کرے بھائی؟ اس وقت ان حالات میں کیا یہ نہیں کہہ سکتے کہ اس کو ابھی ہم نہیں دے سکتے, چلیں باقی تو معاہدہ ریوائز ہوتا ہے نہیں ہوتا, آپ نے کیا 18-19 سے بات کی تو ہو گیا نا, تو مزید 80 سے کیوں نہیں کرتے؟ اور ان سے اگر یہ بات ہو جائے تو کوئی سامنے آنے کے لیے اس وقت جو ہے کھڑے ہونے کی ہمت نہیں رکھتا پاکستانی اسٹیٹ کے آگے. اگر ان سے یہ کہتے ہیں کہ یہ پیسے ہم نہیں دیں گے تو ہمارے یہ کم از کم 1,000 ارب روپے بچ جائیں گے, اس 1,000 ارب روپے کو اس وقت لگائیں نا پیٹرول کی پرائز کو ایڈجسٹ کرنے کے لیے. یہ تو سیدھی بات ہے نا, لیکن کیوں نہیں کریں گے؟ کیونکہ ان کے مفادات اس میں موجود ہیں. اس کے علاوہ کیا کیا؟ اس کے علاوہ آپ RLNG لیتے ہیں, RLNG کا اس وقت بحران آ گیا ہے. RLNG جو آپ لیتے ہیں وہ ایک کنڈنس فارم میں ہوتی ہے نا, لکوڈ فارم میں, اس کی ری گیسیفیکیشن کی جاتی ہے. ری گیسیفیکیشن کے معاہدے بھی ان کمپنیوں کے ساتھ بالکل ایسے ہی ہیں جیسے IPPs کے معاہدے ہیں, اور اس میں بھی ہم کیپیسٹی چارجز دیتے ہیں. اب اس وقت جب کنٹینر نہیں آ رہے تو اس وقت بھی ہم گیس کے پیمنٹ, اور ڈیلی پیمنٹ ہوتی ہے وہ پتہ ہے آپ کو, اور یہ ملینز آف ڈالر کی پیمنٹ جو ہے وہ پچھلے 1-2 مہینے میں ہوئی ہے. یہ تو روکی جا سکتی تھی نا, مطلب ان چند لوگوں کو آپ نہیں روک سکتے. آپ IMF سے بات کر سکتے ہیں کہ بھائی جنگ کے حالات ہیں, خطہ حالت جنگ میں, ہم نہیں دے سکتے, ہم یہ لے بھی. اب بلکہ حکومت یہ خبریں چلوا رہی ہے کہ IMF جو ہے وہ ہم پہ مطالبہ کر رہا ہے کہ اب لیوی بڑھاؤ, اور ہم بڑی درخواست کر رہے ہیں کہ ہم لیوی نہیں بڑھا سکتے, اور بڑھا بھی رہے ہیں. تو بھائی یہ جو ٹیکسز ہیں, یعنی لیوی کیا ہے؟ اضافی ٹیکس ہے جو فی لیٹر طالب علم دیتا ہے. یعنی اگر ایک طالب علم روزانہ 1 لیٹر پیٹرول خرچ کرتا ہے تو گورنمنٹ کو 160 روپے
لیوی کے ادا کرتا ہے. تو آپ کے پاس اس بات کا کیا حل ہے کہ جو 17.4 بلین ڈالرز کی سبسڈی صرف پاکستان کی ایلیٹ لے جاتی ہے؟ یہ UNDP کا رپورٹ ہے. تو یہ کام تو اس ایلیٹ کو کنٹرول کرنا کس کا کام ہے؟ اسٹیٹ کا کام ہے نا. جو ریاست اپنی ریٹ جگہ جگہ کا قائم کرتی ہے تو ان ایلیٹ پہ کیوں نہیں قائم کرتی؟ وہ ریاست جو ہے وہ ہمیں دھمکانے کے لیے تو بہت طاقتور ہے، لیکن ایلیٹ کے لیے اس کے پاس جو ہے وہ کوئی چیز نہیں ہے موجود. تو اس لیے اس پوری حکومت اور ریاستی نظام کو اپنے آپ سے آغاز کرنا چاہیے. میرا خیال یہ ہے کہ پاکستان کے وزیر اعظم کو یہ اعلان دیکھیں، جونیجو صاحب کے زمانے میں 1000 cc گاڑی کا اعلان ہوا تھا اور عمل درآمد ہوا تھا کہ کوئی سرکاری افسر اور کوئی MNA MPA اور کوئی وزیر مشیر جو 1000 cc سے اوپر گاڑی میں نہیں بیٹھے گا. آپ 1300 cc کر دیجئے، اور آرمی چیف سے لے کر اور یہ پرائم منسٹر تک، اور پرائم منسٹر سے لے کر وزراء اور MNA MPA اور بیوروکریٹس، ان سب کے لیے طے کر دیجئے کہ اپنی گاڑی استعمال کرنی ہے تو کرو. سرکار کی گاڑی آپ 1300 cc سے زیادہ استعمال نہیں کر سکتے. اور میں نے کراچی میں اپنے ٹاؤن چیئرمین سے یہ امپلیمنٹ کروا دیا ہے. نعیم الرحمان صاحب یہاں پہ ایک بریک لیتے ہیں، اور جب بریک کے بعد واپس آئیں گے تو جماعت اسلامی کی اپنی انکلوسیو پالیٹکس کے اوپر بات کریں گے. پروگرام میں خوش آمدید. حافظ نعیم الرحمان میرے ساتھ موجود ہیں، ایک ایسی پولیٹیکل پارٹی کے لیڈر جو کہ کہتے ہیں کہ ہمیں سسٹم بدلنا ہے، ہمیں شکلیں نہیں بدلنی. وی وانٹ ٹو چینج دا سسٹم ناٹ دا فیسز بٹ ہاؤ. ایک ایسی پولیٹیکل پارٹی جو کلیم کرتی ہے کہ ان کے پاس پاکستان کے ہر مسئلے کا حل ہے، ان کے پاس لوکل باڈیز کا حل ہے، ان کو یہ پتہ ہے کہ اگر اسلامک بینکنگ سسٹم امپلیمنٹ کرنا ہے تو کیسے کرنا ہے، ان کو یہ پتہ ہے کہ اگر خواتین کے حقوق ان کو دینے ہیں تو کیسے دینے ہیں. لیکن یہ نہیں پتہ چلتا کہ ووٹ کیوں نہیں مل رہا. یہ نہیں، اس سوال کا جواب نہیں پتہ چلتا کہ اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ سیکیورٹی اور جو بیسک ریاستی امور ہیں ان کے ساتھ نیچرلی کنسنسس ہونے کے باوجود ہمیں پارلیمنٹ میں نظر کیوں نہیں آتی. حافظ بھائی برا نہیں منانا پر ان سب سوالوں کا جواب. اور یہ وہ سوال ہے کہ جو ظاہر پاکستانی قوم سے بھی ہے، یعنی پاکستانی قوم سے یہ سوال تو بنتا ہے کہ جب جماعت اسلامی کے بارے میں قوم کی رائے یہ ہے کہ یہ آنیسٹ ہیں اور یہ کیپیبل ہیں، جب ان کو کوئی چیز ملتی ہے تو یہ ڈیلیور کرتے ہیں اور یہ ایمانداری سے کام کرتے ہیں اور یہ منظم ہیں، تو پھر پاکستانی قوم کے وہ لوگ جو یہ بات سمجھتے ہیں، چلیں سارے نہیں سمجھتے ہوں گے، بہت بڑی تعداد سمجھتی ہے، تو پھر اس کو کھڑے بھی ان لوگوں کے ساتھ ہونا چاہیے نا، ہمارے ساتھ ہونا چاہیے. تو پہلا سوال تو قوم سے ہی ہے، لیکن میں قوم کو بلیم نہیں کرتا. اور میں یہ کہتا ہوں کہ چونکہ پاکستان کے معروضی حالات میں جاگیرداری، الیکٹیبل کا رول، دولت کی ریل پیل، اسٹیبلشمنٹ کا رول، انٹرنیشنل اسٹیبلشمنٹ کا رول، اور پھر ساتھ ساتھ نیریٹیوز میں کلٹ کی پولیٹکس اور میڈیا کا استعمال، یہ وہ سب چیزیں ہیں جو لوگوں کو ڈی ٹریک کر دیتی ہیں، جس کے نتیجے میں لوگ پھر اپنی اپنی ایک رائے بنا لیتے ہیں. ہماری کمزوری ہے، میں یہ بھی مانتا ہوں، ہماری کمزوری ہے ہماری کمیونیکیشن کا کم ہونا. لوگوں کو جب ہمارے بارے میں پتہ چلتا ہے تو لوگ ہمارا ساتھ دیتے ہیں. اب ہمیں اپنے آپ کو ایکسپینڈ بھی کرنا ہے اور لوگوں تک پہنچنا بھی ہے. اس میں آپ کس حد تک کامیاب ہوئے ہیں؟ کیونکہ آپ کچھ سالوں سے کر رہے ہیں آپ اسپیسیفکلی. لیکن ہوئے نا. اب دیکھیں آپ لوگ کراچی میں بھی مجھ سے یہی سوال کرتے تھے لیکن ووٹ کیوں نہیں ملتے، اور میں آپ لوگوں سے یہ کہتا تھا کہ ووٹ بھی ملیں گے، لیکن ابھی ہمیں ووٹ نہیں، ہمیں لوگوں کے مسئلوں کو ایڈریس کرنا. لیکن آپ نے اپنی سیٹ چھوڑ دی جب آپ کو سیٹ ملی. کوئی نہیں چاہتا تھا آپ یہ تو آپ نے PTI والا موو کیا. نہیں میں نے آپ کو لگتا ہے آپ کو نہیں کرنا چاہیے تھا؟ میری پارٹی کی جتنی سیٹیں تھیں وہ سب دے دیں. وہ میری سیٹ میں تو چند سو ووٹ کم تھے نا، اس لیے. لیکن آپ رہتے تو اور لوگ بھی انسپریشن لیتے. ایک ناجائز چیز، یعنی ابھی آپ دیکھیں نا کہ کیا مسٹر اور کیا مولانا ماشاءاللہ آرام سیٹوں کے اوپر بیٹھے ہوئے، ناجائز سیٹوں پر، یعنی سیٹ ملی نہیں ہے اور لے کر بیٹھے. ایک ایک کر کے کچھ سوال ہیں. تو میں تو یہ کام نہیں کر سکتا تھا. تو میری پارٹی نے، مولانا مودودی نے مجھے تو یہ نہیں سکھایا. قرآن و سنت کی بنیاد پر اگر ہم کام کریں گے تو ایک ناجائز سیٹ تو میں نہیں لے سکتا اگر میں چند سو ووٹ سے. میرے 30,000 ووٹ تھے، لیکن اگر چند سو ووٹ کم تھے تو وہ مجھے ڈرائیو کر رہے تھے نا، کہ میری سیٹ اناؤنس کر رہے تھے اور میری پارٹی کی سیٹیں کھا رہے تھے. اچھا، کیا یہ درست ہے کہ آپ کے اس ڈیسیژن کی وجہ سے ایک بہت اعلیٰ اور بڑی عہدے پہ بیٹھی شخصیت آپ سے ناراض بھی ہو گئی؟ انہوں نے کہا کہ آپ اپنی سیٹ پہ رہیں
اور اگر اور تک اس موقع پہ بھی کہا جب آپ میئر کا الیکشن نہیں جیتے لیکن آپ نے کہا کہ نہیں مجھے تو اپنی ویلیوز کے ساتھ کھڑے ظاہر ہے دیکھیں اب یہی چیز کامیاب ہوتی ہے بالآخر, وقت لگتا ہے اس میں, لوگ جو ہے نا بے صبری کا مظاہرہ کرتے ہیں. لیکن اگر آپ ایسے لوگوں سے ناراضگی مول لیں گے تو پھر تو مشکل ہو جائے. لوگوں کو صحیح ہونا چاہیے, ہم کیوں اپنے آپ کو غلط کریں بھائی, لوگ ٹھیک ہو جائیں نا, وہ اپنا موقف ٹھیک کریں, وہ چوروں اور ڈاکوؤں کی سرپرستی کیوں کرتے ہیں. اب مطلب دیکھیں نا کہ اب سب کو پتا ہے سندھ میں کیا ہو رہا ہے, سسٹم کام کر رہا ہے, اور یہ بات وہی لوگ کر رہے تھے کہ سسٹم کام کر رہے ہیں, لیکن سسٹم کو رکھا ہوا کس نے, بلکہ اسلام آباد لے گئے اور طاقتور بنا دیا. اور اسی طرح اگر, اور اچھا ہم نے تو ایک ووٹ بھی اضافی نہیں مانگا تھا کسی سے, ہم نے کہا تھا جس کے جتنے نمبر بنتے ہیں اس کے مطابق اس کو کام کرنے دو. تو جب ہم اتنی ایمانداری سے کام کر رہے ہیں تو آپ ہمارا راستہ روک کر اپنی A+ پارٹیوں کو مسلط کریں گے تو دیکھ لیں, ایک بارش ہوتی ہے پورا شہر تباہ ہو جاتا ہے, ذرا سا کوئی مسئلہ آتا ہے بربادی ہو جاتی ہے, کچھ نہیں چل رہا ہے, کوئی پروجیکٹ مکمل نہیں ہو رہا, دھکے کھا رہے ہیں کروڑوں انسان, پاکستان کی اکانومی کا بھٹا بیٹھ گیا ہے. اگر کراچی ڈیولپ ہو جائے پورا پاکستان ڈیولپ ہوتا ہے. تو آپ عدم اعتماد لے کے آ رہے ہیں مرتضیٰ وہاب کے خلاف؟ آئیں گے, کیسے جیتیں گے؟ کوشش کریں گے, ہم کوشش کر سکتے ہیں. آپ کے پاس میجورٹی تو ہم کسی کو خریدیں گے نہیں, ہم کسی کو جو ہے وہ برائب نہیں کریں گے اور کسی پر دباؤ نہیں ڈالیں گے, ہم جمہوری ویلیوز کے ساتھ جائیں گے. اب یہ کام ان کا ہے, یہ کام ان کا ہے کہ وہ آزاد ماحول میں ووٹنگ ہونے دیں. مسئلہ کیا ہوا تھا, مسئلہ یہ ہوا تھا کہ جماعت اسلامی کے تو 130 پورے کے پورے آ گئے تھے, خواتین بھی, مائنورٹیز بھی, سب آ گئی تھیں. اور جو ہمارے ظاہر ہے ہم نے مل کر چونکہ کنٹیسٹ اس لیے کیا تھا الیکشن کے بعد, الیکشن میں تو ہم جیت گئے تھے, ہم نے ساری پارٹیوں کو ہرا دیا تھا, اور الیکشن کے بعد پھر JUI, نون لیگ اور پیپلز پارٹی نے اپنا اشتراک کیا نمبرز پورے کرنے کے لیے, اور جماعت اسلامی اور PTI کا ہوا. ہمارے 192 بنتے تھے, 130 ہمارے تھے, 62 PTI کے تھے, اور ان کے 173 بنتے تھے. تو پتہ یہ چلا کہ 32 بندے ہی غائب ہو گئے. اب 32 بندے جو غائب ہو گئے, اگر وہ لوگ پیپلز پارٹی سے کہتے کہ ایک بندہ بھی غائب نہیں ہونا چاہیے تو 32 کے 32 وہاں پر موجود ہوتے, اور 192 کے 192 ہوتے. جماعت کے تو 130 تھے, PTI کے صرف 30 آئے, وہ بیچارے وہ ہمارے ساتھ تھے اور انہوں نے ووٹ ڈالا. لیکن 32 بندے جو نہیں آئے اس کی رسپانسبلٹی ان لوگوں کی ہے جنہوں نے پیپلز پارٹی کو مسلط کر کے برباد کیا ہوا ہے, جنہوں نے میس پھیلایا ہے, انہیں یہ گن صاف کرنی پڑے گی. لیکن وہ تو انٹرسٹڈ نہیں ہے, جن کو آپ کہہ رہے ہیں. پھر دعوے بھی نہ کریں صفائی ستھرائی کے, یہ بھی نہ کہیں کہ بہت ہم ایماندار ہیں اور ہم ایمانداری سے. لیکن PTI آپ کو یہ الیکشن کیسے جتوائے گی؟ نمبرز تو آپ کے پاس نہیں ہیں. نمبرز ہیں, نمبرز ہیں, وہ جو 32 ہیں وہ 32 کہیں بھی نہیں جائیں گے اگر ان کو یہ بات پتا ہو کہ دباؤ نہیں ہوگا یا قیمتیں نہیں لگیں گی. لیکن یہ بھی آپ پہ اعتراض ہوتا ہے کہ آپ کی سولو فلائٹ ہونی چاہیے, آپ کو انڈیویجولی آگے پالیٹکس کرنی چاہیے. آپ باقی جماعتوں کے ساتھ جب آگے جاتے ہیں تب بھی آپ کو کچھ نہیں ملتا, اور جب سولو فلائٹ لیتے ہیں تب بھی کوئی سیٹ نہیں ملتی. نہیں, تو اب سولو فلائٹ تو بہت کم لی ہے نا. اور بات یہ ہے کہ اتحاد بناتے رہے اور لوگوں کو لیڈر بناتے رہے اور لوگ اسٹیبلشمنٹ سے ڈیل کرتے رہے اور اپنی پوزیشن بناتے رہے, اور جماعت اسلامی کو کچھ نہیں ملا. تو اب جماعت اسلامی کا ورکر بہت کنونسڈ ہے کہ اب ہم جو ہے اپنے پلیٹ فارم پر عوام کے ساتھ اتحاد کریں گے, نوجوانوں سے اتحاد کریں گے, اور وہ ہم کر رہے ہیں. اچھا, آپ نوجوانوں کو ایسا کیا دیں گے جو پیپلز پارٹی, PMLN یا PTI نے نہیں دیا؟ ایجوکیشن. ہم نوجوانوں کو پڑھائیں گے. ہم تو اس وقت ہماری نہ کوئی حکومت ہے, کچھ بھی نہیں ہے نا, لیکن ہم فری IT انیشیٹو ہم نے شروع کیا بنو قابل کا, اور کل میرے پاس جو ہم نے میٹنگ کی ہے اس میں رپورٹ آئی ہے 14.25 لاکھ 13,75,000 نوجوان اس وقت رجسٹر ہو گئے, اور ان میں سے ان کو ہم نے پروسیس میں ڈال دیا ہے, اور جتنے لوگ پاس آؤٹ ہو گئے ہیں وہ 1 لاکھ سے زیادہ ہیں. اور اس وقت ہمارے 200-250 کیمپسز میں یہ کام پورے پاکستان میں شروع ہو گیا. یہ کراچی سے شروع ہوا تھا, اللہ کا شکر ہے پورے پاکستان میں چلا گیا, اور اس میں 40% لڑکیاں ہوتی ہیں اور ہاؤس وائفس تک آتی ہیں اس میں, اور 100% فری IT کورسز ہم کرا رہے ہیں, جو اس وقت کی جو حکومت کے کرنے کا کام ہے. یہ ہم بغیر حکومت کے کر سکتے ہیں تو حکومت میں کیوں نہیں کریں گے؟ ہمارے آپ کے پاس فنڈز کہاں سے آتے ہیں؟ لوگ دیتے ہیں, پاکستان میں لوگوں کی کمی نہیں ہے. کیونکہ آپ کے اپنے ورکرز یہ رپورٹ کرتے رہیں کہ ہم اس لیے بھی اتنی بڑی مین اسٹریم پارٹی نہیں بن سکی کیونکہ ہمارے پاس اتنے پیسے نہیں ہوتے ہیں. دیکھیں پولیٹیکل چیزوں کے لیے لوگ پیسے اتنے نہیں دیتے نا, لیکن جو خیر کے کام ہوتے ہیں اس کے لیے دیتے ہیں. اور جماعت اسلامی ظاہر ہے کہ جہاں جو چیز آتی ہے اسی مد میں خرچ کرتی ہے, تو ہمیں اس میں ملتے ہیں, اللہ کا شکر ہے ہم کرتے ہیں. اور پیسہ اتنا بڑا ایشو نہیں ہوتا, آپ کی کنیکٹیوٹی بڑھنی چاہیے, تو جب لوگ ساتھ آتے ہیں تو پیسہ بھی ساتھ آتا ہے. یہ تو وہ خواتین ہیں جنہیں آپ پڑھا رہے ہیں, اور یہ وہ نوجوان ہیں جنہیں آپ پڑھا رہے ہیں, لیکن آپ ان کو اپنی پولیٹیکل سسٹم میں کیسے لے کے آئیں گے؟ دیکھیں خود بخود آئیں گے انشاءاللہ. وہ بھی تو دیکھیں نا, آج کا نوجوان بہت یعنی شعور والا ہے, ایسا نہیں ہے, پوری دنیا کو دیکھتا ہے, اس کے موبائل میں پوری دنیا ہے اس وقت. ٹھیک ہے اس کا فوکس کم ہے,
اس کے لیے اس کو ادھر ادھر کرنے کے لیے بہت سارے راستے بھی موجود ہیں, لیکن جب ہم ان کے ساتھ کنیکٹ کریں گے, ہم انہیں پڑھائیں گے, سمجھائیں گے, تو انشاءاللہ تعالیٰ وہ ہمارے والنٹیئر بنیں گے. ہم تو لوگوں سے کہتے یہی ہیں کہ کسی نے آپ کا ہاتھ پکڑا ہے, آپ دوسروں کا ہاتھ پکڑیں, چراغ سے چراغ جلائیں. تو یہ صرف ایک انیشیٹو ہے. ابھی تو ہم نے اسپورٹس میں اور ان کی جو انٹرپرینورشپ ہے اس میں, اور ان کی جو سمجھ لیں کہ جو کریکٹر بلڈنگ ہے اس میں, ہم 5 ایریاز میں نوجوانوں کے ساتھ پورا ایک کمپریہنسو پروگرام بنایا اور شروع کر دیا ہے. تو یہ کر رہے ہیں. پھر خواتین کے لیے ہمارے بہت بڑا, ہمارا خواتین کا جو ونگ ہے جماعت اسلامی کا, وہ پاکستان کی کسی بھی پولیٹیکل پارٹی کے مقابلے میں اسٹرانگ ہے اور طاقتور ہے. انفلوئنس ہے, کام کرتی ہیں, صبح دوپہر شام کام کرتی ہیں, خدمت کرتی ہیں, قرآن پڑھاتی ہیں, اور اس کے ساتھ ساتھ جو ہے وہ لوگوں کی سلائی کڑھائی بنائی ووکیشنل ٹریننگ. لیکن وہ پالیٹکس کر رہی ہیں, پولیٹکس کر رہی ہیں. پولیٹیکل ویمن ونگ ہے تو وہ پالیٹکس کتنی کرتی ہیں؟ پولیٹکس بھی کرتی ہیں, شانہ بشانہ ہوتی ہیں. آپ دیکھتے نہیں, ہم ملین مارچ کرتے ہیں, اس میں خواتین پوری طرح. ہمارا بھی اجتماع عام ہوا تو اس میں تو آپ کی پارٹی میں کتنی خواتین کے پاس کوئی عہدہ ہے جیسے آپ کے پاس؟ سارے, ہمارا تو پورا ایک سسٹم ہے نا. ہماری جو ہیڈ ہوتی ہیں خواتین کی, ان کا اسٹیٹس سیکرٹری جنرل کا اسٹیٹس ہے, اور ان کی ہماری یعنی ان کی نمائندگی ہماری مردوں کی یا جو کمبائنڈ مرکزی شورا ہے اس میں بھی ہے, اور ان کا انڈیپینڈنٹ پورا سسٹم بھی ہے, کام کرتا ہے, اور اوپر سے نیچے تک ہے, اور ڈیموکریٹک ہے. پاکستان میں تو مردوں میں ڈیموکریسی نہیں ہے, تو اب یہاں تو جو ہے وہ خواتین کا ہر سطح پر جو الیکشن ہوتا ہے, ان کی ایگزیکٹو باڈی کا الیکشن ہوتا ہے, وہ بہت بھرپور طریقے سے پالیٹکس میں انوالو ہوتی ہیں, اور دنیا کے ہر مسئلے پہ اور پاکستان کے ہر ایشو کے اوپر وہ پرویکٹیو اپروچ کے ساتھ کام کرتی ہیں, اور ساتھ ساتھ وہ کریکٹر بلڈنگ اور اس کے ساتھ ساتھ خدمت کے کام, یہ سارے کام بھی کر رہی ہیں. ہمارا بیٹھک اسکول ہے, ہماری خواتین کا ونگ چلاتا ہے. اسٹریٹ چلڈرن کو پڑھاتے ہیں, یعنی اسٹریٹ چلڈرن کو پڑھاتے ہیں. یہ سب ٹی وی پہ کیوں نہیں آتا؟ اس لیے کہ لوگوں کے پاس جو ہے نا اس طرح کی باتوں کے لیے شاید وقت کم ہے. مشہور کیوں نہیں ہو جاتی یہ سب اس میں ہماری کمزوری بھی ہے. اب ہم کر رہے ہیں, انشاءاللہ اس پر ہم کریں گے, اور اب سوشل میڈیا کے ذریعے سے ہم پلان کر رہے ہیں کہ لوگوں کو یہ خیر کی باتیں, صحیح باتیں جو ہے پتہ ہونی چاہیے. یہاں پہ ایک بریک لیتے ہیں, اور جب بریک کے بعد واپس آئیں گے تو یہ سوال کریں گے کہ میں نے خود پرسنلی وٹنس کیا ہے پچھلے 12-13 سال کے اپنے کریئر میں, کہ سیلاب آئے, کوئی ناگہانی آفت ہو, ان کالڈ ہیروز الخدمت کے, لٹرلی جو پتہ بھی نہیں ہوتا کون لوگ ہیں, وہ کام کر رہے ہوتے ہیں. پروگرام میں خوش آمدید. حافظ نعیم رحمات صاحب, میں نے کہا کہ الخدمت بہت اچھا کام کری ہے, پوری دنیا کو پتہ ہے کہ الخدمت بہت اچھا کام کری ہے, یہ بھی سب کو پتہ ہے کہ جماعت اسلامی کی الخدمت, لیکن جماعت اسلامی کو اس کا کوئی سیاسی فائدہ کیوں نہیں ہو پا رہا؟ دیکھیں, یہ سب چیزیں ایک ساتھ ہوتی ہیں. صرف یہ نہیں ہوتا کہ آپ خدمت کر رہے ہیں تو اس میں پولیٹیکل نیریٹو بھی لوگوں کا بدل جائے گا. ہمارا کام جو ہے نا ملٹی ڈائمینشنل ہے, اور وہ چل رہا ہے, اور آپ کو انشاءاللہ تعالی مستقبل قریب میں ہی بات پتہ چلے گا کہ جماعت اسلامی پاکستان کی ایک بڑی سیاسی قوت کے طور پر اٹھے گی انشاءاللہ. میں کوئی بڑی بات نہیں کر رہا, اللہ نے چاہا تو آپ آئندہ چند مہینوں اور سال میں دیکھیں گے کہ جماعت اسلامی ایک بڑی پولیٹیکل قوت کے طور پر پاکستان میں سامنے آئے گی, اور وہ ہمارا کیا ہوا کام ہے. بغیر اتحادیوں کے دیکھیں, ہم اس اتحاد کے بارے میں ایک بات سمجھ لیں کہ کسی پارٹی سے ہم نے کوئی ایسی کٹی کر کے نہیں رکھی ہوئی کہ بات ہی نہیں ہو سکتی. ہم سب سے بات کرتے ہیں. آپ دیکھیں, بعض لوگ یہ کہتے بھی ہیں بھائی حکومت سے کیوں بات کرتے ہیں, تو بھائی حکومت جیسی بھی ہے, فارم 47 کی ہو یا جو بھی ہو, ہے تو حکومت, تو ہم تو حکومت سے بھی بات کرتے ہیں, اپوزیشن سے بھی بات کرتے ہیں. بات سب سے کریں گے. سیٹ ایڈجسٹمنٹ ایٹ لارج بھی کر سکتے ہیں, سیٹ ایڈجسٹمنٹ اسپیسیفک بھی کر سکتے ہیں کسی خاص ایریا میں, لیکن ہمارا جو فیصلہ ہے وہ یہ کہ ہم سیاسی اتحاد ایک نشان پر مختلف پارٹیوں والا نہیں بنائیں گے, اور ایشوز پر ہم انٹریکٹ کریں گے, اور وہ ہم کرتے ہیں. تو اس لیے کوئی ایسی لڑائی بھی نہیں ہے کہ آپ کسی سے آپ پولیٹیکل اس میں بالکل کونے میں ہو کر بیٹھ گئے. ہم فیلڈ میں موجود ہیں. اور سب سے بڑھ کر بات یہ ہے کہ اس وقت تو پالیٹکس کسی کی بھی نہیں ہو رہی نا. اس وقت تو سب لوگ یہ دیکھتے ہیں کہ اسٹیبلشمنٹ کس طرح سے بیہیو کر رہی ہے اور کس پر ہاتھ رکھنا چاہتی ہے, تو لوگ اس کے انتظار میں ہوتے ہیں کہ ہم پر ہاتھ رکھ دے تو اسٹیبلشمنٹ زندہ باد, دوسرے پہ رکھ دے تو مرد آباد. 2 سوال ہیں, پھر کچھ انٹرنیشنل پرسپیکٹیو پہ دوبارہ بات کریں گے. NFCA ایوارڈ میں تبدیلی کا کہا جا رہا ہے, اور یہ بھی کہا جا رہا ہے کہ جو صوبوں کا حصہ ہے اس کو ری وزٹ کریں گے, جس میں سندھ بہت کنسرن ہو جاتا ہے کہ ہم اتحادی ہیں تو ہمارے ساتھ نہیں ہونا چاہیے اسپیسیفکلی پیپلز پارٹی. اس پہ آپ کا کیا موقع؟ اصل بات یہ ہے کہ جو کام کروانا چاہیے وہ یہ ہے کہ جس طرح NFC ایوارڈ میں صوبوں کو حصہ ملتا ہے تو PFC ایوارڈ کیوں نہیں ہوتے, اور لوکل باڈیز کہاں ہیں,
اور جو مقامی حکومتیں ہیں جو آئین کے آرٹیکل 140M ہیں وہ تو بنی بھی نہیں ہیں. ہر صوبہ اپنی مرضی سے جب چاہتا ہے الیکشن کراتا ہے, جب چاہتا ہے نہیں کراتا. قانون بدلتے رہتے ہیں اور اپنی مرضی کا نظام لاتے ہیں اور سارے اختیارات بیوروکریسی کے ہاتھ میں رکھ کر اس کو آپریٹ کرتے ہیں. تو جب تک مقامی حکومتیں با اختیار نہیں ہوں گی, ان کو مالیاتی, سیاسی, انتظامی اختیارات نہیں ملیں گے اور مقامی لوگوں کی رائے سے لوگ منتخب ہو کر اپنا سارا نظام نہیں سنبھالیں گے, تب تک اسی طرح خاندانوں کی ریاست چلتی رہے گی. اب دیکھیں نا, قوم کے اربوں روپے خرچ کر کے اشتہارات دلوائے جاتے ہیں اور کسی ایک لیڈرشپ کو جو ہے وہ پرومیننٹ بنانے کی کوشش کی جاتی ہے, جو کہ بالکل بیکار بات ہے نا. یہ تو قوم کے ساتھ مذاق ہے کہ آپ خاندان کی, یعنی آپ پیپلز پارٹی اور نون لیگ کیا ہیں؟ تو آپ کو امید ہے کہ جو فردر ترامیم آ رہی ہیں, رپورٹ ہو رہی ہیں, اس میں اختیارات نچلی سطح پہ جائیں گے؟ نہیں, ان ترامیم کا ہمیں نہیں معلوم کہ وہ کیا ہیں, بلکہ ترامیم کے حوالے سے جب وہ اتنا کبھی کسی کے ذریعے سے کبھی کسی کے ذریعے سے نیریٹو بنوانے کی کوشش کرتے ہیں, حالانکہ انہیں تو 3 فون کرنے ہوتے ہیں, ایک زرداری صاحب کو کریں, ایک نواز شریف صاحب کو کریں, اور ایک ایم تو خیر اس کو تو فون کرنے کی بھی ضرورت نہیں ہوتی, وہ تو ویسے ہی نہیں. اب تو وہ بہت ایگریسو ہو گئے, وہ کہہ رہے ہیں اب آپ ہماری بات نہیں مانیں گے تو ہم, یہ بات پچھلے 15 سال سے. لیکن اب تو رحمان ملک بھی نہیں ہے نا, اب کون منائے گا دوبارہ؟ نہیں, وہ ان کو منانے کے لیے اب رحمان ملک جیسے ہوشیار بندے کی بھی ضرورت نہیں ہے, اب تو ویسے ہی منے ہوئے ہو. اب ان کی حیثیت کیا ہے؟ ان کو کراچی حیدرآباد کے لوگوں نے دھتکار دیا, ان کو تو 2,000 ووٹ بھی نہیں ملے. اچھا یہ بتائیں, نئے صوبوں کی ضرورت ہے ملک میں؟ دیکھیں, یہ جو بحث ہے نا, اس کے ذریعے سے فائدہ کون اٹھاتا ہے؟ وہ قوتیں اٹھاتی ہیں جو سندھ میں خاص طور پر مہاجر سندھی لڑائی کرانا چاہتی ہیں. ایشو یہ ہے کہ آپ پہلے لوکل باڈیز کو بااختیار کریں, مقامی حکومتوں کا نظام لے کر آئیں, اور جس طرح ڈائریکٹ فنڈ آ جاتا ہے NFC ایوارڈ میں صوبوں کو, تو اسی طرح جو مرکز ہے اس سے ڈائریکٹ فنڈ مقامی حکومتوں کو منتقل ہونا چاہیے. جو ٹیکس ہم ادا کرتے ہیں وہ پیسے براہ راست مقامی حکومتوں کو آ جائیں, صوبوں کا چکر ہی ختم ہو جائے گا, صوبے موجود رہیں گے اور لوگوں کو نچلی سطح پر اختیارات ملیں گے, چاہے وہ لاہور ہو, چاہے کراچی ہو, چاہے لاڑکانہ ہو, چاہے وہ پشاور ہو. اگر ان مقامی حکومتوں کو بااختیار بنا دیں تو اس کے نتیجے میں آپ یہ مسئلے حل ہو جائیں گے. جب یہ کام حکومتیں نہیں کرتی تو یہ آواز اٹھتی ہے کہ صوبے بننے چاہیے, اس پر تکلیف ہوتی ہے خاص طور پر پیپلز پارٹی کو. تو پیپلز پارٹی کراچی کو آن کیوں نہیں کرتی, حیدرآباد کو آن کیوں نہیں کرتی, کیوں وڈیرا مائنڈ سیٹ اور نسل پرست مائنڈ سیٹ سے کام کرتی ہے, کیوں ملازمتیں نہیں دیتی وہاں کے لوگ؟ تھوڑا سا آگے بڑھتے ہیں. اس وقت جو جنگ کا سینیریو ہے اس میں پاکستان ڈپلومیٹکلی بہت زبردست کر رہا ہے, بہت زیادہ کریڈٹ جا رہا ہے پاکستان کی فوج کو, سیاسی جماعتوں کو. لیکن جماعت اسلامی ایک ایسا گروپ ہے جو یہ سب تب بھی کر رہا تھا جب جنگ نہیں ہو رہی تھی, تب بھی کرتا رہے گا جب جنگ ختم ہو جائے گی, کیونکہ آپ لوگوں کی پولیٹکس نیشنل سیکیورٹی کے اوپر فلرش کی ہے, یہ ایک فیکٹ ہے. اور آپ کا جو پوائنٹ آف ویو رہا ہے ہسٹوریکلی وہ نیشنل سیکیورٹی کے اوپر ہی رہا ہے. چاہے لوگ عورت مارچ کر رہے ہو, حیا مارچ کر رہے ہو, آپ کو پیلسٹائن کی پڑی ہوتی تھی, آپ کو کشمیر کی پڑی ہوتی تھی, یہ دس از ہاؤ یو آپریٹ. لیکن آپ کو کیا وہ کریڈٹ مل رہا ہے؟ ابھی ملے گا انشاءاللہ. دیکھیں, کریڈٹ کا مسئلہ نہیں ہے, مسئلہ یہ ہے کہ آپ حق سچ پہ کھڑے ہوں, پہلی بات تو یہ ہے. دوسری بات یہ ہے کہ آپ کی کمیونیکیشن لوگوں کے ساتھ پراپر ہو, لوگوں کو پتہ ہو کہ کون ٹھیک ہے کون غلط ہے. جہاں جہاں ہمارے پاس لوپ ہولز ہیں ہم اس کو ٹھیک کر رہے ہیں, ہم بالکل ٹھیک ڈائریکشن میں کام کر رہے ہیں. اللہ نے چاہا تو یہ پولیٹیکل رائے میں بھی تبدیل ہو جائے گا. اور جہاں تک ایران والے مسئلے کا تعلق ہے, میرا خیال ہے یہ کہتے ہیں نا بلیسنگ ان ڈسگائز, بہت تباہی کر رہا ہے امریکہ اور اسرائیل, برباد کر دیا اس نے ایران کو. لیکن اس میں جو فائدہ ہوا ہے وہ یہ ہے کہ پوری دنیا کی آنکھیں کھل گئی ہیں, خود امریکی عوام کی بھی. دوسری بات یہ کہ اب پاکستان کو ایران سے کھلی تجارت کرنی چاہیے, پاکستان جو ایران پاکستان گیس پائپ لائن ہے اس پر کام کرنا چاہیے, ایران سے پیٹرول خریدنا چاہیے. یہ جو آپ کہہ رہی تھی نا پیٹرول کے پیسے کیسے کم ہو, ایران سے خریدے نا. اچھا خاصا ایران کا پیٹرول پاکستان میں اسمگلنگ ہو کر استعمال ہوتا ہے, تو آپ اس سے تجارت کیوں نہیں کرتے؟ اس لیے کہ ٹرمپ انکل ناراض ہو جائیں گے, اور جب ٹرمپ ناراض ہو جائیں گے تو آپ کی دکانداری کیسے چلے گی؟ تو اپنی دکانداری چلانے کے لیے آپ پاکستان کا بیڑا غرق, 25 کروڑ عوام کا بیڑا غرق کرتے ہیں, یہ نہیں چلے. نعیم الرحمان صاحب, آخری سوال پریسائزلی بتائیے گا. بورڈ آف پیس بنا, اس میں یہ کہا گیا کہ انڈیا اگر شامل نہیں ہے تو ڈیفینیٹلی پاکستان کا انفلوئنس اس میں زیادہ ہوگا, لیکن بورڈ آف پیس کے ود ان ویکس یہ جنگ شروع ہو گئی. ٹرمپ وہ صدر تھا جس نے کہا تھا کہ میں جنگیں رکوانے کے لیے آیا ہوں, لیکن پھر ہم یہ والا سینیریو دیکھ رہے ہیں. اس میں پھر یہ دوبارہ خواہش پیدا ہوئی کہ اب کون مسلم ورلڈ کو لیڈ کرے گا؟ بطول پھر اس کا مطلب ہے جماعت اسلامی کو تو آپ خراج تحسین پیش کریں نا, کہ جس نے اس وقت بھی بتا دیا تھا کہ آپ غلط ڈائریکشن میں جا رہے ہیں. تو لیڈ کون کرے گا؟ اور یہ امن قائم کرنے کے لیے نہیں, یہ جنگ کرنے والے ہی لوگ ہیں, انہیں اپنا اسلحہ بیچنا ہے, انہیں دنیا پر اپنی حکومت قائم کرنی ہے. مسلم ورلڈ کو لیڈ کون کرے گا؟ مسلم ورلڈ کو پاکستان لیڈ کر سکتا ہے. پاکستان کی الحمدللہ یہ پوزیشن ہے. دیکھیں, پاکستان سعودی عربیہ کا اچھا پیکٹ ہوا ہے, اس پیکٹ میں ایران کو اور ترکی کو شامل کریں اور پھر آپ خلیجی ریاستیں آئیں گی, پھر کوئی ٹکر لے کے دکھائے ہم سے. بہت شکریہ نعیم الرحمان صاحب, آپ پروگرام میں جوائن کر رہے تھے. آج تک کے لیے اتنا ہی. پروگرام دیکھنے کا شکریہ. اللہ حافظ.
सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।